बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकरीबन 3 साल होने वाले हैं इमरान खान को जेल में। बिलाखिर पार्टी ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाने जा रहे हैं। और इस तहरीक चलाने का भी ऐलान नहीं हुआ, कोई तारीखें नहीं दी गई कि फलां दिन कोई जलसा है, फलां दिन कोई मार्च है या कुछ है, बल्कि अभी बताया जा रहा है कि हम किस तरह से लोगों को ऐड करेंगे। जाहिर है कि इसको तनकीदी नजर से भी देखा जा सकता है, तामीरी नजर से भी देखा जा सकता है। तनकीदी नजर से देखे तो मेरे पास 1000 बातें हैं करने के लिए, इस पे बहुत तनकीद हो सकती है, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव पहलू देखता हूं। पहले हम पॉजिटिव पहलू देख लेते हैं, तनकीद बाद में करते हैं कि ये क्यों इस तरह से किया जा रहा है और इसके डायनामिक्स क्या हैं। ये जरा पहले सुन लें कि ये क्या ऐलान है इमरान खान की रिहाई के लिए, और फिर ब्रेकिंग न्यूज भी आपको दे दूं। शायद 2-4 मिनट पहले अभी ये खबर आई है कि इमरान खान का जो अदालत ने ऑर्डर दिया था ना कि कमिश्नर डिसाइड करेगा कि कौन कौन इमरान खान को देखने जाएगा, 4 डॉक्टरों का पैनल, इत्तला ये आ रही है कि अडयाला जेल इमरान खान को देखने गया है। 4 डॉक्टर्स हैं उसमें, एम्बुलेंस तमाम तर इक्विपमेंट के साथ अडयाला पहुंची है और इमरान खान का वहां पे मुआयना होगा कमिश्नर के हुक्म पर। कमिश्नर यानी अब कमिश्नर डिसाइड करेगा कि क्या होना है, क्योंकि अदालत ने यह कहा था। इसके बाद ये जो रिपोर्ट होगी ये पेश की जाएगी, फिर कमिश्नर डिसाइड करेगा इस डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद कि आगे क्या करना है। तो अब कमिश्नर के हाथ में सब कुछ, और सबको पता है कि कमिश्नर का मतलब क्या है पाकिस्तान में। अब मेरे पाकिस्तानियों, ये तो होगी ब्रेकिंग न्यूज और इस पर भी आगे थोड़ी सी बात करते हैं। पहले अब जरा ये सुन लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो बताया गया है, इसमें ये छोटा सा पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो डायनामिक्स क्या बता रहे हैं इसके, कि इंशाल्लाह वो हर एहतिजाज का हिस्सा भी बनेंगे और इंशाल्लाह अपना मकसद वो हासिल करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा कि सेंट्रल लेवल पे एक कमेटी होगी, जिसका कमेटी का सरबराह जो होगा वो मरकजी कैप्टन होगा। फिर सूबाई, हर सूबे में सूबाई कैप्टन और उसके साथ वहां पे एक कमेटी बनेगी। कमेटी के मेंबर्स होंगे ISF के सूबाई सदर, यूथ की सूबाई सदर, और जिस तरह मुख्तलिफ विंग्स है वो एक कमेटी होंगी। फिर वो वहां पे तश्कील देंगे, मेंबरशिप वो करेंगे, साथ में वो स्ट्रैटेजी और पॉलिसी वो बनाएंगे। एग्जीक्यूट पॉलिसी का जो करेंगे वो डिविजनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसी तरह एग्जैक्टली इस तरह एक रेप्लिका इस कमेटी की वहां पे एक रेप्लिका बनेगा। वो कमेटी करेंगे रीजनल लेवल पे और साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हम जाएंगे VC लेवल तक, और हमारा जो टारगेट है, हम इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से मेंबरशिप 1 लाख लोगों को मेंबर बनाएंगे। इसमें ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के साथ जो है वो मेंबर तो बन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेंबर नहीं है वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर बनेंगे और उसके बाद फिर इमरान खान अमन रिहाई अमन तहरीक या मूवमेंट, इसका फिर वो हिस्सा बनेंगे। और बहुत जल्द मैं आपको ये भी यहाँ पे वाज़ेह कर दूं कि बहुत जल्द हम इंशाल्लाह ऐलान भी करेंगे अपनी एहतिजाजी तहरीक का। जैसे मेंबरशिप पूरी हो जाए तो हम इंशाल्लाह एहतिजाज का ऐलान करेंगे। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो पिछली एहतिजाजी तहरीक में जो गलतियां हुई थी और सियासी तहरीकों में गलतियां होती है, हमने एनालिसिस करके तकरीबन 1 महीना इस पे हमें, तो ये तासुर दिया जा रहा है कि इस बार पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया जाएगा, मुकम्मल मनसूबा बंदी के साथ ये काम किया जाएगा। सलमान अकरम राजा साहब की भी इस पे थोड़ी सी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उन्होंने भी इस पे कोई शॉर्ट सी बात की है। पहले वो सुन लें, क्योंकि जब आपने तनकीद करनी हो या तामीरी बात करनी हो तो आपके पास पिक्चर होनी चाहिए। इस वक्त हमारे इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन और इंसाफ यूथ विंग के जो नौजवान हैं उनको भी इस तहरीक का हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन इससे बढ़कर वो लोग जो इस वक्त शायद किसी तहरीकी अमल का हिस्सा नहीं है या सियासी अमल का हिस्सा नहीं है, उन नौजवानों को भी हम दावत देंगे कि इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ो। और मकसद हमारा इमरान खान की रिहाई है। इमरान खान की रिहाई एक इस्तारा है, एक सिंबल है पाकिस्तान में आइन और कानून की बहाली का, पाकिस्तान में उस सियासत की बहाली का जो गरीब परवर है, जो इंसान दोस्त है। जब हम इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं तो हम हर पाकिस्तानी की हकीकी आज़ादी की बात करते हैं। हम मुल्क में आइन और कानून की बहाली की बात करते हैं। इमरान खान तो मकसद तो इसका इमरान खान की रिहाई है। जोड़ा यूं जा रहा है और इसको फ्रेम ऐसे किया जा रहा है कि क्योंकि हम हकीकी आज़ादी और वो जो इरादा करते हैं,
عمران خان کی رہائی ہوگی تو باقی سب کچھ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. عمران خان ہی وہ ستارہ بن چکے ہیں. تو یہ تو ہو گئی بات, اور ان کا کہتے ہیں نا کہ پوائنٹ آف ویو سمجھنا چاہیے. دیکھیں کئی بار اس دوران لانگ مارچ ہوئے ہیں, 2 بار تو ایٹ لیسٹ ہوئے ہیں, اور ان کو میں ناکام نہیں کہوں گا بلکہ ان کو کہوں گا ان کو ناکام کیا گیا ہے, اور اندر سے ناکام کیا گیا ہے. اور سب کو پتا ہے کہ 12 ضلع پھلانگ کے کتنا بڑا نقصان اس کاز کو پہنچایا گیا ہے, اور لوگوں کا جذبہ توڑ کے رکھ دیا ہے. اور پھر جب گولیاں چلی تو اس کے بعد ایسی خاموشی تھی, کوئی احتجاج نہیں, کوئی لائے عمل نہیں کی. یار آپ نے ہمارے بندے مار دی, اس پر کوئی اگریسو پوسچرنگ ہونی چاہیے تھی, اس پہ جارحانہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی, اس پر ایک سخت نہیں رد عمل آنا چاہیے تھا. لوگ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جاتے بچا کہ یار ہمارے بندے مار دیے تم نے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کوئی بڑا فیصلہ ہوگا, عید کے بعد کچھ اعلان ہوگا, کنٹینر تیار ہے, لوگ تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن عید کے بعد بتایا گیا کہ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آگے جو ہوگا. غور کریں, یہ نہیں کہ ہم نے خاموش رہ کے اندر خانے بہت ساری آرگنائزیشن کر لی ہے, ممبرشپ ہو چکی ہے جو ہم کر سکتے تھے انڈر گراؤنڈ رہ کے, کیونکہ یہاں پہ ریاست ڈائن بنی ہوئی ہے, جو کہ بالکل درست ہے. ریاست اس ٹائم ڈائن بنی ہوئی ہے, یہ درست. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جب بھی نیت ٹھیک ہو کام کر لیا جائے تو دیر نہیں ہوتی. مجھے نیت کا مسئلہ لگتا ہے. دیکھیں نا, نیت اگر درست ہو جائے گی تو تبلیغی جماعت کا جب اجتماع ہوتا ہے تو آپ نوٹ کریں کہ وہاں پہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, سب کا کھانا بھی ہو رہا ہوتا ہے, صفائی کا انتظام, ہر چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, آپ کو اتنے نہیں چاہیے. وہاں تو 5-10 لاکھ ان کا جب اجتماع ہو رہا ہوتا ہے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ کو اتنے لوگ نہیں چاہیے ہوتے, آپ کو ٹوٹل 5 لاکھ لوگ چاہیے تھے. لیکن چلیں آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کہہ رہی ہیں ہم 272 کیمپ لگائیں گے. میں نے جو ایپ بنائی ہے نا, اس کا انیشل تھاٹ یہی تھا. جب سہیل آفریدی نے اعلان کیا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ لوگوں کو کیسے کمیونیکیٹ کریں گے. واٹس ایپ میں تو لوگ پکڑے جاتے ہیں, اور پھر دوسرے لوگوں کی معلومات ایکسپوز ہو جاتی ہیں. تو کیا کیا جائے, کیونکہ ایسے انکرپٹڈ ایک تو ہونا چاہیے ایپ, دوسرا یہ کہ ایسا ہو کہ آپ پکڑے جائیں تو آپ جیسے ڈیلیٹ کریں سب ڈیلیٹ ہو جائے, تاکہ آپ کے فون کے ذریعے وہ باقی لوگوں تک نہ پہنچ سکیں. ایسے کیا ہوتا تھا کہ آپ کسی گروپ میں شامل ہیں, آپ پکڑے گئے, انہوں نے آپ کے گروپ چیک کیا, تو اس گروپ کے اندر جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں نا آپ کے, ان سب کی شامت آ جاتی تھی. تو میں نے پھر یہ ایپ کا بنانے کا ایک یہ بھی مقصد تھا کہ جب تنظیم سازی ہوگی, جب لوگوں کی رجسٹریشن ہوگی تو اس ایپ کے ذریعے کی جائیں. جب آپ اس ایپ کے ذریعے کریں گے, لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا لیں, مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سیکیورٹی ہونی چاہیے نا, کہ آپ جیسے ایک بٹن دبائیں آپ کے سارے گروپ, سارا ڈیٹا, سارے کانٹیکٹس تک. دیکھیں آپ کانٹیکٹ فون پہ سیو کرتے ہیں نا, یہ جو میں نے ایپ بنائی ہے اس کے کانٹیکٹ ایپ کے اندر سیو ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ ایپ ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں نا ایپ کے اندر, یہ نہیں کہ ایپ فون سے نکال دی, ایپ کے اندر جو ڈیٹا وائپ کا بٹن ہے وہ آپ کے کانٹیکٹس بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے, تاکہ ہر بندہ محفوظ رہے اگر آپ پکڑے جائیں تو. آپ نے اگر اپنے لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے یار کہ ہم کسی تنظیم کا حصہ بن رہے ہیں تو ہماری معلومات لیک نہیں ہوں گی, محفوظ نہیں ہوں گی, تو ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی. دیٹس وائی میں نے اصل میں یہ ایپ بنائی تھی کہ لوگ یہ نہ سوچیں یار کہ ہماری معلومات نکل جائیں. کوئی ڈسکارڈ کی بات کر رہا ہے, کوئی بھائی ڈسکارڈ کن کا ہے, کون اون کرتا ہے؟ دنیا کی ہر کمپنی سے انہیوں کے کنٹرول میں, اس پہ اعتماد کر رہے ہو. میں نے ایپ بنائی ہے, مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں, ہاں جی آپ بتائیں سیکیورٹی کا کیا ہوگا. بھائی تم واٹس ایپ یوز کرو, اس کی بڑی سیکیورٹی ہے. فیس بک کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کے ایپ کی سیکیورٹی کیا ہے. تمہیں پتا ہے کہ فیس بک تمہاری باتیں سن کے بھی تمہیں ایڈ دکھا رہا ہے, ایک ایک چیز تمہاری ریکارڈ ہوتی ہے, ایک ایک چیز, ایک ایک بات. آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, ایڈ چلتا ہے یا نہیں چلتا جب آپ براؤز کرتے ہیں, آپ کی ہر چیز سنی جا رہی ہے. آپ وہ ساری ایپس اپنے فون پہ رکھ کے مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں, اور میں نے تو وجہ یہی تھی بنائی ہے یہ ایپ کہ اس میں ہر چیز سیکیور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ آپ کا ڈیٹا سب سے بڑھ کے, دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا تو نہیں کوئی چوری کر رہا, کوئی سیو کر رہا. یہ ایپ ڈیٹا نہیں آپ کا سیو کرتی, الٹا آپ کو بھی آپشن دیتی ہے کہ آپ اپنے فون سے بھی اور کانٹیکٹ ہر چیز وائپ کر دیں ایک بٹن کے ساتھ. اگر پازیٹیولی اس کو لینا ہے تو دس از دا وے فارورڈ, کہ لوگوں کو شامل کریں, لیکن ان کو تحفظ کا احساس ہو کہ یار ہم جب یہ لسٹیں بنا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو کوئی آئی ڈی کارڈ شارڈ نہ مانگنا شروع کر دینا. نوبڈی, میں پھر بتا رہا ہوں, ڈونٹ گیو یور آئی ڈی کارڈ ٹو اینی باڈی, ایون پی ٹی آئی بھی مانگے نہیں دینا. آپ نے نہیں دینا اپنا آئی ڈی کارڈ. اور اسی لیے میں نے یہ ایپ لانچ کی. اس میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میں شامل ہو رہا ہوں, آپ کو اپنا اصلی نام دینے کی ضرورت نہیں ہے, ایک اکاؤنٹ ہوگا بس, وہ شامل ہوگا.
تو تنقید تو اس پر یہ ہو رہی ہے کہ جناب ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ سہیل آفریدی جو ہیں بس انہوں نے کہہ دیا بڑوں کو جی کہ میرا انتظار کا صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا اور میں جو ہے نا وہ کرنے جا رہا ہوں کچھ. اچانک اب پتہ چلتا ہے کہ اب تو کچھ کرنے نہیں لگے بلکہ ابھی کچھ کرنے کی پلاننگ کرنے لگے ہیں, اور پلاننگ میں یہی ہے کہ لوگوں کو ہم ممبر بنائیں گے, فلاں کریں گے. اس کے پیچھے ایک پازیٹیو چیز یہ ہے یار کہ بہت مار پڑی ہے, تو جو ممبر شمبر تھے وہ بھی اٹھا لیے گئے, بہت لوگ چھوڑ گئے ہیں, بہت لوگ غائب ہو گئے ہیں, بہت ملک سے باہر چلے گئے ہیں, سو ہمیں دوبارہ تنظیم سازی کی ضرورت ہے, سمجھ آتی ہے. چلیں یہ آپ نے کر دیا, ٹھیک ہے. میرا یہ سوال ہے کہ عمران خان سے تو کسی کی ملاقات ہوئی نہیں, اور آپ لوگ ہمیں یہ کہتے تھے جی کہ ہم کچھ نہیں کریں گے جب تک کہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود چکزئی کچھ کریں گے کیونکہ عمران خان نے ان کو ذمہ داری دیا. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے, کیا اب انہوں نے یہ احتجاج یا جو بھی آگے لائے عملہ کرنا ہے, یا اب آپ لوگوں نے سیپریٹ بغیر عمران خان سے پوچھے شروع کر دیا ہے؟ تو یہ کیا ہے, اس کے بارے میں بھی تھوڑی ایکسپلینیشن لوگوں کو آ جائے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ پازیٹیو نکلے, نہ کہ ٹرک کی بتی, کیونکہ ٹرک کی بتیوں کے پیچھے چل چل کے یہ عوام اب بھیس ہو گئی ہے. لوگوں کو اب احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس ملک میں کیسا ظلم کا نظام چل رہا ہے اور کیسی کس قسم کی تباہی آ رہی ہے. اینی وے, تو اس کے حوالے سے تو میں میرے حال میں اس سے زیادہ بات نہ کروں کیونکہ ابھی یہ آغاز ہوا ہے, پہلا دن ہے. میں تھوڑا سا چلتا ہوں عمران خان کی صحت کے اوپر, اور پھر آتے ہیں جو ایران نے سرپرائز دیا ہے نیتنیاہو اور ٹرمپ کو. دیکھیں عمران خان کے معاملات میں جو یہ رومرز اڑائے گئے نا جی کہ دیکھیں جی بڑی شخصیت کی بات ہو گئی ہے اور کچھ نہ کچھ رستہ نکل آئے گا اور کچھ نہ کچھ معاملات ہوں گے, یہاں تک کہنا شروع ہوگی جی عمران خان کچھ ٹائم کے لیے ملک سے باہر جائیں گے, پھر آ جائیں گے, سیاست کی اجازت ہوگی, سب کچھ ہوگا. یہ جو ابھی ڈاکٹروں کی ٹیم گئی ہے نا, میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, اس کے بعد پتہ ہے لوگ کیا دعویٰ کریں گے, دیکھیں جی ہم نے کہا نہیں تھا کہ معاملات چل رہے ہیں, ورنہ یہ ڈاکٹر نہ بھیجتے نا, کیوں کمشنر نے ڈاکٹروں کی ٹیم بنائی ہے. یہ سب معاملات اسی طرف جا رہے ہیں, کوئی نہ کوئی ڈیل کی طرف معاملات جا رہے ہیں, اور جو باہر لوگ ہیں وہ ملاقاتیں کر کے اب آپ کو یہ خبریں ملنا شروع ہوں گی. آپ نے ٹرک کی بتی نہیں خریدنی, عمران خان نے ڈیل کرنی نہیں ہے, عمران خان نے نواز شریف نہیں بننا, ٹھیک ہے. دیکھیں نا عمران خان کو باہر بھیجنے کا جنون مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ واقعی ان کی خراب ہو جائے, اس حد تک مطلب خراب ہو جائے کہ پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا. میری جو معلومات ہے اس کے مطابق آنکھ کے جتنے بھی ماڈرن ترین جو اس ٹائم اکوپمنٹ یا ٹریٹمنٹ موجود ہیں وہ پاکستان میں اویلیبل ہیں. عمران خان اس کے ہوتے ہوئے باہر نہیں جائیں گے, یہ سمجھ لیں. تو کیا عمران خان نواز شریف بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ اگر جنورلی بیماری کے لیے نہیں جانا تو وہ چلے جائیں؟ یہ تو نہیں ہوگا نا. تو اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جو ڈیل کی اب آپ کو خبریں بتائی جائیں گی یہ درست نہیں ہوں گی, اور اگر آپ کے دل میں ابھی بھی ڈیل کی خبر سن کے خوشی آتی ہے تو پھر آپ نے کچھ نہیں سیکھا ان 3-4 سالوں میں کہ فوج ہر کچھ عرصے بعد ایسی کرے گی, ہر کچھ عرصے بعد پھر کوئی سویلین لیڈر جیل میں ہوگا, پھر کسی کی بیوی پہ عدت کا کیس بن رہا ہوگا. اس سائیکل کو توڑنا ہے, یہ سائیکل نہ ٹوٹا تو پھر یہ جو سٹرگل کیا نا, یقین مانے ہر بندے نے قیمت ادا کی ہے جو اس کام میں کچھ نہ کچھ کر رہا. یہ جو کہتے ہیں نا باہر بیٹھے یوٹیوبرز, آپ کو اندازہ نہیں ہے لوگوں نے کیا قیمت چکائی ہے اس کی. تو ایک کلپ سنانے لگا, دکھاؤں گا نہیں سناؤں گا, یہ انگلش میں ہے, ذرا یہ سنیے گا, یہ بہت امپورٹنٹ کلپ ہے. So the Saudis paid $2 billion to Trump's son-in-law, Jared. And now Jared is the U.S. government's point person in the Middle East. The New York Times now reports that while Jared is serving as the U.S. government's point person in the Middle East, Jared is simultaneously asking the Saudis for yet more billions of dollars for his private business. More than $2 billion they've already given him. Now he wants more. You know what? Why would they say no? For the low price of what they've already given him, the Saudis have apparently discovered the price of renting out something called the Armed Forces of the United States of America to attack their rival nation, Iran. الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے ٹرمپ کے داماد کو $2 ارب دیے. ٹرمپ کا داماد اب یہ سارا کچھ لیڈ کر رہا ہے. ٹرمپ کا داماد ہی وہ بندہ ہے جس نے ٹرمپ کو یہ ایران پہ حملہ کرنے کے لیے قائل کیا ہے. الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے ٹرمپ کے داماد کو خرید کے ٹرمپ کو اس جنگ میں دھکیلا ہے تاکہ ایران کا مکو ٹھپا جائے. اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے. اچھا یہ چیز تو اب سب کو پتا چل گئی ہے نا امریکہ کو کون چلاتا ہے. اب تو امریکن خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں تو, بلکہ ابھی جو کل ایک استعفیٰ آیا تھا ان کے کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈائریکٹر کا, وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اسرائیل کے کہنے پہ اس کے حکم پہ ہم نے کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو نیتنیاہو چلاتا ہے. لیکن یہ بات تو ہمیں 70 سال سے پتا ہے کہ پاکستان کو امریکہ چلاتا ہے.
تو کبھی سوچا آپ نے کہ اگر امریکہ کو نیتنیاہو چلا رہا ہے لیکن پاکستان کو ٹرمپ چلا رہا ہے تو اصل میں پاکستان کو کون چلا رہا ہے؟ اس سوال کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ اور اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر سمجھ جائیں گے یہاں کی پالیسیاں، یہاں کی شدت، یہاں کی مارا ماری، قتل و غارت، ظلم جبر کیوں ہے، یہ آپ کو پھر سمجھ آ جائے گا، سوچ سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ ایک ویڈیو میں ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا، وہ میرے خیال میں لنک جو ہے وہ کینسل ہو گیا، اسی لیے میں بار بار وہاں توجہ دے رہا تھا۔ علی لاریجانی صاحب کا جو جنازہ ہوا ہے نا، جو ایران کے سیکیورٹی چیف سے اور بہت اہم شخصیت تھے، اس میں لوگوں کی تعداد دیکھی اور لوگ جو وہاں پہ جس طرح سے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ وہ مناظر ہیں جو ٹرمپ کو بتایا گیا تھا اس کے داماد کی طرف سے کہ بالکل فروٹ پکا ہوا ہے، ہمارا بس ایک حملہ کرنے کی دیر ہے، ادھر سے ان کے سپریم لیڈر کو ماریں گے، ادھر ایک دم انقلاب آئے گا ایران میں اور ہم اپنی مرضی کا پپٹ وہاں انسٹال کر لیں گے۔ وہ نہیں ہوا، لیکن اب تک نہیں ہو رہا۔ جنگ کتنے دیر سے چل رہی ہے؟ پاکستان انڈیا سے کتنی جنگیں لڑا ہے؟ اب تک پاکستان انڈیا سے کوئی ایک جنگ بھی اتنے دنوں تک نہیں لڑ سکا۔ 65 کی جنگ دیکھ لیں کتنے دن چلی تھی، 71 میں کتنی جلدی سرنڈر ہو گیا تھا۔ کوئی جنگ بھی پاکستان نہیں اتنی لمبی لڑ سکا جتنی ایران دنیا کی 2 سپر پاور سے لڑ رہا ہے۔ ان کے کنٹرول میں دنیا کے سارے جو ہے نا بینکس ہیں، نظام ہے، کمپنیز ہیں، طاقت ہے، پیسہ ہے، انٹیلیجنس ہے، ہر چیز انلمیٹڈ سپلائی ہے ہر چیز کی۔ ایران ان سے اتنی لمبی جنگ لڑ چکا ہے۔ فروری میں معاملہ شروع ہوا اور ہم مارچ کے تیسرے ہفتے کے بھی اینڈ پہ پہنچ رہے ہیں، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، یہ ٹیسٹمنٹ ہے ان کی بہادری کا۔ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو معائنہ ہے وہ بشرا بی بی کی موجودگی میں کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ واقعی سچ ہے، اگر یہ سچ ہے تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ عمران خان کی فیملی کے کسی بھی بندے کو تو ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے۔ اب جو نعرہ لگایا گیا ہے نا وہ بڑا اچھا ہے، گولی مارنے والے گولی ماریں گے اور ہم گولی کھانے کے لیے تیار ہیں، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ تو اگر تو یہ تنظیم سازی واقعی آرگنائز طریقے سے ہو جاتی ہے، اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے، اور یہ 1.5 لاکھ بندہ جو ہے وہ تنظیم میں ڈال لیتے ہیں، تو باقی لوگ تو ساتھ شامل ہو جاتے ہیں نا۔ آپ بے شک 5 لاکھ یا 10 لاکھ کا کریں، اور اتنے لوگ اکٹھا کرنا تو خیر بہت مشکل ہے، لیکن آپ جتنی بھی تنظیم بنا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی فیصلہ کن موڑ ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ زمین گرم ہو، اور یہ آپ کے پاس تھوڑی سی ونڈو ہے، مارچ سے لے کر میرے خیال میں مئی کے درمیان۔ جون جولائی شروع ہونا ہے تو آپ نے کہنا جی گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، آپ کوئی نہیں باہر نکلتا۔ پھر اس کے بعد وہ ختم ہونی ہے تو پھر آپ نے کہنا جی اب نئی تنظیم ساتھ دی، پھر آپ نے کہنا سردیاں شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب ایک تحریک نے چلنا ہوتا ہے تو اس کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے، اور یہ آپ کے پاس اب ونڈو ہے 60 دن کا۔ ان 60 دنوں میں فیصلہ ہونا ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور ظاہر آنے والا وقت ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں۔